बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मानते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे वो है एयाज सादिक। मियां साहब को फिलफोर अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफी होना चाहिए। GIT रिपोर्ट आने के बाद प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर इस्तीफा देना चाहिए। नवाज शरीफ के नाअहल होने में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई कि वो स्टेप डाउन होकर घर चले जाएं। वजीर आजम साहब को मशवरा नहीं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स के ऊपर JIT की रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं, अभी हमें जो मौका मिला पढ़ने का उसके अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि हर एक सफ़ा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएं लगता यह है कि वो तमाम इल्ज़ामात जो पिछले कई दहाइयों से शरीफ फैमिली के ऊपर आयद किए जाते थे, इस 60 रोज़ की तहकीकात के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब साबित होकर कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। अगर एक एक करके हम इनको लेते जाएं, क्योंकि इसका आगाज़ हुआ था पनामा पेपर्स ICIJ ने एक इंटरनेशनल मोज़ैक फ़ोनसेका की लीक हुई, उसमें बहुत से दुनिया के लीडरान के नाम आ गए कि इन्होंने अपने पैसे छुपाए हुए हैं, अपने मुल्कों से पैसा चुराया और ऑफ योर कंपनीज में टैक्स हेवन्स जहां नाम पता नहीं चलता, एक डायरेक्टर और लॉ फर्म आप सामने रखते हैं और वो कंपनीज बना लेते हैं, वहां पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के नाम पे भी कंपनीज आ गई। मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ के नाम सामने आ गए। यहाँ से ये लोग पहले तो इनकारी रहे, इन्होंने कहा हमारा कुछ है ही नहीं। खुद मरियम बीबी का वो इंटरव्यू बार बार सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ और ऑफ योर कंपनीज मान ली कि 2006 में ये हमने ली थी, उससे पहले एक कतरी के पास थी और कतरी के साथ जो हमारी सेटलमेंट हुई वो हमारे अब्बा मियाँ ने पैसा दिया था और उसके नतीजे में ये सारा कुछ सेटल हुआ। अब हमारी ये जो JIT थी इसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत वफाकी हुकूमत से बाकायदा अंडर ए लॉ जो नैब की पावर्स थी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, दूसरे मुल्कों से कानूनी मदद हासिल करना, वो पावर्स हासिल की और उन पावर्स के तहत इन्होंने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड जहाँ ये कंपनीज रजिस्टर्ड थी उनके अटर्नी जनरल को ख़त लिखे। इसके अलावा इन्होंने UAE की हुकूमत को खतूत लिखे और उसके बाद जो जवाबात आए उन जवाबात को अगर एक एक करके हम देखें तो वो जो रेवलेशन पनामा पेपर्स की शक्ल में आई थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें साबित होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो UAE की अथॉरिटीज़ ने ये जवाब दिया कि ये जो इनका दावा है कि गल्फ़ स्टील मिल्स 12 मिलियन दिरहम इनको मिले थे और वो कोई लेके गए थे, अल्लाहली से इनकी कोई डील हुई थी, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो डिफ़ॉल्ट में थे तारिक शफ़ी साहब और डिफ़ॉल्टर इनके ऊपर अभी तक पेंडिंग केस है। फिर इन्होंने दावा किया कि वो तो एक हाई कोर्ट ने, शहबाज शरीफ ने दावा किया कि वो तो पाकिस्तानी एक हाई कोर्ट ने वो केस ख़त्म कर दिया था, वो अल-तौफीक वाला। और दूसरा वो ये JIT की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा कोई हाई कोर्ट का फ़ैसला हमारे सामने आया नहीं, ना शरीफ फैमिली इसको प्रोड्यूस कर सकी। फिर ये कहा गया कि मरियम नवाज़ तो उसकी मालिका ही नहीं है। हुसैन नवाज़ ने ऑन किया कि कंपनीज़ तो मेरी हैं, मैंने सिर्फ एक ट्रस्ट डीड साइन की थी। ये JIT कहती है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड थे, झूठे थे, मन घड़त थे और इन्होंने ब्रिटिश ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं JIT की रिपोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे जो खतूत ICIJ ने पब्लिक किए थे एक लीक डॉक्यूमेंट की शक्ल में, जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ के मरियम सफदर के नाम से दस्तखत थे, इन्होंने कहा ये जाली दस्तखत मेरे नहीं है, ये असल डॉक्यूमेंट है ही नहीं है। उस शख्स ने जिसके सिग्नेचर से, जिस डायरेक्टर के दस्तखत से वो सिग्नेचर वो हमें नज़र आता है, मरियम बीबी का वो कागज़ नज़र आता है, उसने तस्दीक की है JIT को, उसने जवाबी ख़त म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत दिया है कि ये जो खतूत हैं दोनों ये असल हैं, ये मैंने ही तहरीर की हैं कि नीलसन और नेस्कॉल इन दोनों कंपनीज़ की मलकियत जो है वो मरियम नवाज़ के पास है। और ये वो पेजेस जो रेलिवेंट पेजेस हैं वो इस वक्त हम आपको स्क्रीन के ऊपर डाल के दिखा भी रहे हैं। और ये JIT बार बार दोहरा के कहती है कि इट इज़ बियॉन्ड डाउट कि ये 93 ऑनवर्ड ये कंपनीज जो थी ये नवाज़ शरीफ साहब की ही मलकियत थी। एक जगह पे वो ये भी लिखते हैं कि 99 में जब अल-तौफीक की सेटलमेंट होती है तो उस वक्त भी ये नवाज़ शरीफ साहब की मलकियत थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ की मलकियत थी,
نہ یہ انہوں نے کہا کہ میاں شریف کی ملکیت تھی، انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی ملکیت تھی اور اپنے بچوں اور ان آف شور کمپنیز کے ذریعے یہ اس کو مینیج کر رہے تھے۔ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو وہ بھی کافی ڈیمیجنگ ہے، التوفیق کے حوالے سے بار بار آتا ہے کہ ایک لون تھا جو یہ فیملی ڈیفالٹ کر گئی اور جب یہاں ملٹری ٹیک اوور ہو گیا اس کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا قطری نے $8 ملین دیے تھے، اس سے ہم نے سیٹلمنٹ کی، پیسہ کیسے گیا وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا، اور جے آئی ٹی بھی اس میں کہتی ہے کہ کوئی اس کی ایسی ٹرانزیکشن کی تفصیل اویلیبل نہیں، اور جب فیملی سے پوچھا گیا، شہباز شریف سے پوچھا گیا، بچوں سے پوچھا گیا، سب نے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے اندر ایک نام انٹرسٹنگلی سامنے آیا ہے جو ہم نے آج تک پہلے نہیں سنا تھا، ہمارے ذہن میں تھا کہ میاں شریف، عباس شریف، شہباز شریف اور حدیبیہ یہ ان کے ڈائریکٹرز کی فہرست میں یہ لوگ شامل ہیں، لیکن یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایس سی سی پی کے ریکارڈ کے مطابق اکتوبر 96 میں مریم نواز ایز اے ڈائریکٹر انکلوڈ کی گئی، اور جو آخر تک 2000 تک کا ریکارڈ اویلیبل ہے اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو جو حدیبیہ پیپر مل کا سب سے مشہور زمانہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو بار بار تذکرہ ہوتا ہے، خود مریم نواز بھی اس کے ڈائریکٹرز کی فہرست کے اندر شامل ہیں اکتوبر 96 آنورڈ، اور یہ ہماری ایس سی سی پی کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے یہ دعویٰ کرتے تھے طارق شفیع بھی اور باقی لوگ بھی کہ یہ جو فائنل سیل ڈیڈز ہوئی تھی گلف سٹیل ملز کی، اس میں سیل ڈیڈ کو فائنلائز کرنے میں شہباز شریف نے کافی اسسٹ کیا تھا۔ شہباز شریف صاحب کو جے آئی ٹی کہتی ہے کہ جب ہم نے وہ خط دکھایا، وہ دستاویز دکھائی جو حسین نواز نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، تو شہباز شریف صاحب نے اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ڈاکومنٹ ایز این ایویڈنس حسین نواز نے سپریم کورٹ کے اندر سبمٹ کیا تھا، شہباز شریف صاحب اپنے دستخط کو پہچاننے سے انکاری ہیں کہ دستخط میرے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد لاسٹلی ایک اور بڑی سسپیشس اس میں ٹرانزیکشن ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یو کے سینٹرل اتھارٹی، یہ جے آئی ٹی نے اس کی پوری تفصیل اب جمع نہیں کرائی کیونکہ والیوم 10 جو ہے اس کا وہ اب بھی انہوں نے پبلک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ $3.4 ملین کی سسپیشس ٹرانزیکشن ہے جو شیم راک کمپنی کو کی گئی۔ شیم راک کمپنی جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل انہوں نے پوری ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، لیکن جو اپنی سمری رپورٹ جو جاری ہوئی جو عوام کے سامنے ہے اس وقت آپ اور میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو درج ہے کہ $3.4 ملین کی ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جس کے لیے جے آئی ٹی نے خط لکھا ہوا ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت یو کے سینٹرل اتھارٹی کو، اور اس کے جواب کی توقع ہے کہ وہ جلدی آ جائے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، قطری خط کو کنسٹرکٹ کیا گیا، آفٹر تھاٹ تھی، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ متھ ہے، یہ الفاظ جو ہے تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ پورا پروگرام ہے جی ہمارے سامنے، اور آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر اس بات کا کہیں ہمیں جواب نہیں آیا کہ یہ کمپنیاں مریم کی نہیں ہیں۔ جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت برٹش ورجن آئی لینڈ نے جواب دیا وہ جھوٹا جواب آپ لے کر سامنے آ گئے ہیں، یا جو یو اے ای کی منسٹری آف جسٹس نے جو آپ کو جواب دیا وہ من گھڑت ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ لیکن ڈار صاحب نے ابھی پریس کانفرنس چل رہی تھی، انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے وضاحت کی ہے، لیکن کیس پاناما کا اور شریف فیملی سے جڑا ہوا ہے تو ہم فوکس اسی کے اوپر رکھیں گے۔ جو مہمان شخصیات ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر شیریں مزاریاں پاکستان تحریک انصاف سے، معروف ماہر قانون ہیں وسیم سجاد صاحب، پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ بھی رہے، چیئرمین سینٹ بھی رہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شیریں بی بی، آپ کو بھی وسیم سجاد صاحب آپ کو بھی، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں ترجمان ہیں وزیر اعظم کے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ اگر اجازت ہو تو پہلے وسیم سجاد صاحب ہمارے میں قانونی معاملات کے اندر میرے خیال میں بڑا معتبر نام ہے، انہی سے پہلے پوچھتے ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، ایسٹ بیانڈ مین، یہ انہوں نے کہا کہ ایک سامنے کھل کے چیز سامنے نظر آتی ہے، ایویڈنسز بھی انہوں نے لگا دی میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت، کیا قانونی شکل اب بنتی ہے، کیا راہیں کھلتی ہیں اب اس سے؟ جی اس وقت یہ جو رپورٹ سامنے آ گئی ہے یہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، اور اس سپریم کورٹ کے حکم کے تحت یہ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 13 سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں، تحقیق کریں اور ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ یہ بھی کہا تھا کہ جو آلریڈی ریکارڈ ہے ایف آئی اے کے پاس یا نیب کے پاس اس کو بھی دیکھیں اور ان سارے معاملات پہ ہمیں بتائیں، اور اسی میں انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اس پہ ہمیں انٹرم رپورٹس بھی آئیں گی، فائنل رپورٹس بھی آئیں گی اور اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ڈسکوالیفیکیشن کرنی ہے یا ٹرائل کی طرف جانا ہے۔ تو اب جو رپورٹ سامنے آ گئی ہے اس میں مختلف چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اس میں منی لانڈرنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے اور کچھ ثبوت پیش کیے گئے ہیں، کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایسٹس بیانڈ مینز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جی جو ایک پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک کمپنی ایف زیڈ ای کے نام سے وہاں ان کو ملی ہے جس میں سے ان کو کچھ پیسے بھی ملتے رہے ہیں۔
پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کچھ جو ڈکلریشنز دی گئی ہیں یا ایفیڈیوٹس دی گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب یہ ایک دو جو لینز ہیں وہ چلیں گی. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر محسوس کرے اس بنیاد پہ تو یہ ریفر کر سکتی ہے کچھ معاملات کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، مثلا منی لانڈرنگ کا معاملہ یا ایسٹس بیونڈ مینز کا معاملہ یا کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا معاملہ. تو یہ غالباً ہوگا ادھر جائے گا. دوسرا جو ہے 62-63 کا، جہاں پہ یہ آیا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کمپنی ہے جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، یا یہ آیا ہے کہ جو انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے یا اسٹیٹمنٹ دی ہے جو غلط ہے، تو وہ 62 اور 63 کے زمرے میں آئے گا، جس کی سپریم کورٹ خود فیصلہ کر سکتی ہے، خود ڈیکلیریشن دے سکتی ہے. جی وہ انہوں نے دی ہے. ہمارے پاس نظیر موجود ہے جی، مثلاً ڈگری کیسز میں آئی ہے ایک جو بینک اکاؤنٹ تھا ایک MNA کا جس کو انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا. ڈیول سٹیزن شپ کے بارے میں مقدمات تھے جہاں سپریم کورٹ نے خود تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والا سوموار ہے، پیر ہے، یہ کافی ایک ڈی ڈے ثابت ہو سکتا ہے جہاں میاں صاحب کے سامنے میرے خیال میں جی اس دن پہلے تو وہ سنیں گے کہ کوئی اعتراض ہے آپ کو اس رپورٹ کی، اور اعتراضات یہ نہیں ہوگا کہ ری ہیئرنگ ہوگی سارے معاملے کی، لیکن کوئی جورسڈکشنل جس کو اعتراض ہم کہتے ہیں کہ بنیادی چیز کے بھی انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے، تو اس پہ بات سنیں گے. اس کے بعد میرے خیال میں وکلا کے دلائل سنیں گے کہ اب آئندہ کیا کرنا ہے. اس میں لازمی بات ہے کہ جو PTI کے وکلا ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق یہ چیز جو ہے وہ 62-63 میں آتی ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی جورسڈکشن میں. آپ کا خیال ہے یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چیزیں ہونے کا امکان موجود ہے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، سپریم کورٹ کی فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے اس پہ. آپ کی جماعت آج قانونی مشاورت بھی کر رہی تھی، کچھ آپ نے فرم اپ اپنی پوزیشن کی ہوگی، آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، سوچتے کہ اب تو سارا کچھ کھلا ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ کچھ بھی میرے خلاف اگر نکلا میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے وہ جو انہوں نے بات کہی تھی اس پہ ایکشن لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں، ایک تو دیکھیں کرپشن، جو منی لانڈرنگ ہے، جو کیا کہتے ہیں ٹیکس ایویژن ہے، جو ایسٹ سیلمنٹ ہے، یہ اپنی جگہ کرپشن. اب اور دو چیزیں بھی نکل آئی ہیں کرمنل، ایک فورجری آف ڈاکیومنٹس اور کیا کہتے ہیں پرجری جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ تو اب اتنا پلندہ کھل گیا ہے کرائمز کا کہ کوئی مورل اتھارٹی کے علاوہ پولیٹیکل لیگل لیجٹمیسی کہہ لیں اس پہ بھی سوالات اٹھ جاتے ہیں. پرائم منسٹر اور ان کے تینوں بچے تینوں کو امپلیکیٹ کر رہی ہے رپورٹ. نہیں، تینوں کو صرف نہیں کر رہی، انہوں نے تو آسما ڈار جو ان کی دوسری بیٹی ہے ان کو بھی امپلیکیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کو ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی ایویڈنس پائل اپ ہو گیا ہے. اور دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ 2014 تک وہ پے لیتے رہے FZD کیپٹل سے ایز چیئرمین آف دا بورڈ، اور ورک ویزا ہے، ادھر پرائم منسٹر ہیں 2014 تک ورک ویزا رکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں، خدا کا خوف کریں، یہ ملک کے اوپر کیسے ریفلیکٹ کرے. اور جو بیسس سارا ان کا کیس کا تھا کہ جی ہم نے وہ سٹیل مل جو دبئی میں تھی اس کی سیل سے ہم نے قطر پیسہ بھیجا، UAE جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی پیسہ نہ تھا، نہ سکریپ کے لیے اور مشینری کے لیے جدہ کوئی چیز گئی ہے، نہ قطر گئی ہے. تو یہ MLA کے وہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی بنی اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے تھی جس کا ہم حصہ ہیں. اور BVI نے بھی وہ جو ان کی فائنینشیل انویسٹیگیشن انہوں نے بھی کر دی ہے تصدیق، جو کہ جب کورٹ میں پیش ہم نے کیے وہ ڈاکیومنٹس نے کہا یہ فیک سگنیچرز ہیں. واضح ہو گیا ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر. پوری دنیا میں 2 ہی ایسے ڈاکومنٹ تھے جن کے متعلق ابھی تک شریف فیملی نے ایک پوزیشن اختیار کی تھی. ڈاکٹر مصدق اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کسی انٹرنیشنل کورٹ میں آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے ICIJ کو بھی نہیں تھا چیلنج کیا، آپ نے ان رپورٹرز کو بھی نہیں نوٹس کیا. آج وہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی جو FIA ہے وہ تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں یہ ہمارے خطوط ہیں اور مریم ہی بینیفیشل اونر ہے. دیکھیے، ہمارے لیے تو ڈس اپوائنٹنگ ہے لیکن سرپرائزنگ نہیں ہے یہ رپورٹ، کیونکہ یہ پچھلے 70 دن کے اندر جو چل رہا تھا طریقہ کار GIT کا، ہم تو اس کے اوپر معترض رہے ہیں تھرو آؤٹ، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ پریجوڈیشل ہے، اس کے اندر تعصب ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک تعصب زدہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور ہمارے خیال میں، ہمارے نقطہ نظر سے یہ ایک تعصب زدہ رپورٹ ہے.
اس کے اندر کئی نکات ہیں جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ اگر میں پہلے اپنے سوال کا جواب دے ضرور. جو FIA کا خط ہے جو BVI نے وہاں سے لکھ کے بھیجا کہ ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خط ہم نے لکھا کہ نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر مریم بی بی ہیں, کوئی اس پہ اور کوئی کمپنی نہیں ہے, کوئی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ پہلے بھی میں یہ خط گھڑا انہوں نے نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب جو مجھے پتا ہے. تو پہلے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کوالیفیکیشن کہ یہ کیونکہ تمام لیگل میٹرز ہیں اور مجھے لیگل میٹرز کا زیادہ نہیں پتا, اس وجہ سے اگر اس کے اندر کوئی 19-20 کا فرق ہو تو میں پہلے سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو لیگلی اس سے مختلف ہو. یہ آفٹر سیئنگ دس ایک موقف جو پیش کیا گیا تھا, بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو کاغذ وہاں پہ جمع کروائے گئے ہیں جن کی تصدیق آپ سامنے رکھ رہے ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ سگنیٹری نہیں تھی. یہ بات تو ان کے بھائی نے بھی کہی تھی, یہ بات تو انہوں نے خود بھی کہی ہے. ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ میں پوزیشن یہ تھی مریم بی بی کی کہ یہ میرے دستخط والا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ جالی ہے. نہیں, دو مختلف میں ذرا ایک ہی ڈاکومنٹ کا نیسکول والا. تو پہلے میں ہو سکتا ہے مگر میں اپنا موقف پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر جس سوال کا جواب مجھے نہیں پتا وہ تو قانونی مشاورت کے بعد ہی میں دے سکوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ نہیں ڈینائی کیا گیا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سگنیٹری ہیں, کہیں بھی یہ پوزیشن نہیں لی گئی. اور میرے خیال کے مطابق آل along یہ ڈاکومنٹ چیلنج یہ فیکچولی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. میں گفتگو کر لوں پھر میں نے تو پہلے آپ کو کہا ہے کہ میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اگر لیگل اس کے طریقہ کچھ اور لکھا ہے تو, کیونکہ میں ماہر تو نہیں ہوں قانونی. لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن, کیونکہ میں بھی بہت انوالو رہا ہوں, کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سگنیٹری نہیں ہیں. کہا یہ گیا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کو ایز سگنیٹری رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک ٹرسٹ ڈیڈ تھی. وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا رول جو ہے وہ صرف یہ ہے, کیونکہ حسین صاحب کی 2 فیملیز ہیں, کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جو ایسٹس اس کمپنی کے تحت ہیں وہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی تقسیم وغیرہ کریں گی. اسی وجہ سے ان کو سگنیٹری بنایا گیا تھا. جس ڈاکیومنٹ کو ڈسپیوٹ کیا گیا ہے غالباً وہ سگنیچر اگر مریم صاحبہ کے نہیں ہیں, یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں سگنیٹری نہیں ہوں, لیکن اگر وہ اسپیسیفک ایک ڈاکیومنٹ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے دستخط نہیں ہے تو پھر ان کے نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو موقف جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو ہر روز سپریم کورٹ 1 سال کانٹیسٹ یہ کرتے رہے ہیں کہ جعلی ہے. جعلی نہ صرف کا جعلی, اب FIA نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ڈائریکٹرز چینج کر رہے تھے, وہ تو انہوں نے کہا یہ سگنیچر غلط ہے, میں تو ہوئی نہیں بینیفیشل اونر. یہ پورا ڈیفنس مریم کا یہی رہا ہے کہ میں بینیفیشل اونر نہیں رہی, کیونکہ ہم تو دن رات سپریم کورٹ میں سنتے تھے. یہ تو ابھی بھی ہمارا موقف یہی ہے, ابھی بھی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں مطلب ہے کہ جو میں بھی کلیئر کر دوں, FIA نے جو کہا ہے کہ نہیں وہ تھی بینیفیشل اونر, لیگلی انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ دیا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم سچ بول. اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, میں وضاحت کر دوں جو یہ کہہ رہی ہیں. بٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈائریکشن جو سو کالڈ غلط سگنیچر سے گئے وہ فالو اپ بھی ہوئے, تو اگر سگنیچر فیک تھا تو کبھی نہ فالو اپ ہوتے. تو یہ کہنا کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں تھی یہ سراسر اب غلط ہو چکا ہے. یہ اچھا کیا انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مجھے وضاحت کا موقع مل جائے. دیکھیے ہمارا موقف ابھی بھی یہ ہے کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے, یہ میں بڑی واضح شکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارا موقف پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے. وہ سگنیٹری ہیں یا نہیں وہاں پہ, کیونکہ وہ جو کالم ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایدر دا سگنیٹری اور دا بینیفیشل اونر, 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے ایک دفعہ کاغذ یہاں پہ دکھایا بھی تھا. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سگنیٹری تھیں. مجھے جو یاد پڑتا ہے, میں دوبارہ سے قانونی پوزیشن نہیں لے رہا. دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کاغذ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کاغذ کے اوپر جو سگنیچر ہیں وہ پوزیشن غالباً یہ لی گئی ہے کہ یہ سگنیچرز جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے اس کاغذ پہ نہیں ہیں. That doesn't mean she was not signatory. یہ تو انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا, لیکن یہ انہوں نے ہمیشہ ڈینائی کیا ہے. ایک سیکنڈ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یہ انہوں نے ہر وقت ڈینائی کیا ہے کہ میں بینیفیشل اونر نہیں ہوں. یہ انہوں نے کہا ہے, یعنی ڈینائی کیا ہے کہ میں بینیفیشل اونر ہوں. یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے موقف پیش کیا, سپریم کورٹ نے اس کا احترام بھی کیا, اور جو اپنا فائنل ڈاکیومنٹ انہوں نے پیش کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ بینیفیشل اونرشپ نہیں ہے, لیکن اس کو آپ فردر انویسٹیگیٹ کریں. وسیم سجاد صاحب, JIT کی جو رپورٹ ہے, دیکھیں آپ ڈینائی کرتے جائیں, لیکن BVI کی فائنینشیل انویسٹیگیٹو اتھارٹی نے کنفرم کیا ہے کہ شی از دا بینیفیشل اونر. اب مجھے پھر دوبارہ آپ کو موقع دینا پڑے گا, چلتا رہے گا. لیگل پوزیشن چلیے وسیم صاحب کے بعد میں. وسیم سجاد صاحب, جو JIT کی رپورٹ ہے
اس قدر انہوں نے وضاحت اور فصاحت کے ساتھ اس چیز کو اسٹیبلش کیا، اور انہوں نے مریم نواز بی بی کو کہا کہ انہوں نے من گھڑت، فیک اور فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس تینوں بہن بھائیوں نے سبمٹ کیے وہاں پہ، ایک دوسرا سائن کر کے اس کو انڈورس کرتا رہا. دے ہیو یوز دس ورڈز اباؤٹ ان کے ہسبینڈ صفدر صاحب، کیپٹن صفدر، حسن اور حسین کے متعلق، کہ ایک نے وٹنس بن کے سائن کیا، اس نے بھی غلط کیا، دوسرے نے کہا میں نے ٹرسٹ ڈیڈ کی، وہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی نہیں ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لا فرم ہائر کی، اور اس لا فرم کی پوری وضاحت بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیانڈ ڈاؤٹ اٹ از اسٹیبلشڈ دیٹ شی از دی بینیفیشل اونر. یہ اب اس کے اوپر اگر یہ فیملی ٹی وی کے اوپر کہتی رہے کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے، اندر لیگل ڈاکومنٹس لگے ہوں. ندیم ایک اور ڈاکیومنٹ بھی تھا، وہ بھی اس میں آ جائے گا. وہ ایف بی آر کا آپ کو یاد ہے سٹیمپ پیپر کی ایک پورا جو ٹیکسٹ آیا تھا، وہ 1 مہینہ پہلے تھا، اور سٹیمپ پیپر کی ڈیٹ 1 مہینے بعد. پہلے اس کا جواب یہ ایک انویسٹیگیشن ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہوئی ہے. انہوں نے تفتیش کر کے اور جو بھی ذرائع تھے فارن فرم سے تصدیق کر کے ان کا موقف سامنے آ گیا ہے. یعنی اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک رپورٹ ہے پولیس کی کہ جی ہمارے نظریے کے مطابق یہ بینیفیشل اونر ہے. اب یہ معاملہ ٹرائل میں جائے گا. ٹرائل میں جو بھی ڈیفینس لینا چاہیں وہ لیں گے. ان ڈاکومنٹس کی کیا حیثیت ہوگی جو بی وی آئی سے حاصل کیے گئے؟ کیا ان کی لیگل ویلیو ہوگی؟ باقاعدہ دیکھیں نا، میں نے دیکھے نہیں، لیکن اگر باقاعدہ ٹیسٹڈ ہیں اور جو قانون کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہیں تو پھر ایڈمیسیبل ہوں گے. لیکن یہ بھی سوال جو ہے یہ ٹرائل میں اٹھایا جا سکتا ہے ان کی طرف سے، لیکن میں نے ابھی دیکھے نہیں ہیں. لیکن جو یو اے کی جسٹس منسٹری کا لیٹر ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر اگر وہ ٹیسٹڈ ہے اور قانون کے مطابق پورا اس معیار پہ اترتا ہے تو وہ ایڈمیسیبل ہوگا. دیٹ از ایڈمیسیبل ایویڈنس. جی وہ تو کہتی ہے کہ 12 اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کس طرح پریزنٹ کیا جائے گا، یہ تو ٹرائل میں باتیں آئیں گی نا جی. لیکن بازیوں نظر وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو تو وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کر دیتی ہے پرائم منسٹر کی اس کہانی کو جو انہوں نے شروع کی تھی کہ مجھے 12 ملین درہم ملے، اس سے یہ اتنے ملین ڈالرز بن گئے. اس کے 2 جو راستے ہیں، ایک وہ چیزیں جو پرائم منسٹر صاحب کے 62-63 کے وہ جو امپلیکیشن ہے وہ آتی ہے، اس میں تو سپریم کورٹ خود ان چیزوں کو دیکھے گا. اور یہ اعتراض وہاں بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ دیکھے گا سپریم کورٹ. اور اگر وہ سپریم کورٹ سیٹسفائی ہو جائے گا کہ یہ کنسیلمنٹ ہے یا کمپنی تھی جس کو کنسیل کیا گیا ہے، تو وہ 62-63 اس پہ لاگو ہوگا. دوسرے جو معاملات ہیں وہ جب ٹرائل کورٹ میں جائیں گے تو وہاں ان کو حق ہوگا کہ کہیں گے نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، پھر وہ قانون اپنا راستہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. ڈاکٹر مصدق صاحب، ابھی وسیم سجاد صاحب نے ذکر کیا کہ جہاں ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے ڈکلیریشن دی نااہلی کی، اس میں ایک شخص کا ایک اکاؤنٹ تھا جو اس نے ڈکلیئر نہیں تھا کیا ہوا، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. فیک ڈگریز میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. یہاں بھی معاملہ آئے گا، اگر وہ کمپنیز ڈکلیئر نہیں ہیں، بینیفیشل اونر کو چھپایا گیا، یہاں اس کا اطلاق ہوگا. دیکھیے ہر صورت ہوگا، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آرٹیکل کے تحت ہر شخص کو ایک فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے. یہ ابھی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے، اس انویسٹیگیشن رپورٹ کو ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم تعصب کی بنیاد کے اوپر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے وکلاء جو ہیں، وہ جو ماہرین ہیں قانون کے، وہ ایک باقاعدہ ایک مسودہ تیار کریں گے پیر تک اور عدالت کے اندر لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ اس کے اندر تعصب ہے. یہ تمام ایویڈنس جو پیش کیا جا رہا ہے، جس کو سورس ایویڈنس کہا جا رہا ہے، یعنی ایک کمپنی انہوں نے ہائر کی جس کا آپ نے ذکر کیا، جو ایک جے آئی ٹی ممبر کے کزن اس کے اندر کام کرتے ہیں اور وہ اس انیشیٹو کو لیڈ کر رہے تھے. یہ تمام شکوک و شبہات جو ہیں یہ ہم آج صبح سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، ہم عدالت کے سامنے لے کر جائیں گے، اس تعصب کو اسٹیبلش کریں گے اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ بھائی اگر یہ تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ آپ واقعی تصدیق شدہ ہیں، یہ تمام صحیح ڈاکیومنٹ ہیں اور سورس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی کمپنی نے اکٹھے کر کے دیے ہیں، یہ سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ جب یہ لوگ آپ کی تفتیش میں شامل ہو رہے تھے تو آپ انہیں یہ کاغذات دکھاتے، آپ ان کو دکھاتے کہ یہ دیکھیے کہ یہ تو ہمیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ایک کاغذ ملا ہے، آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ کاغذ یہ کہہ رہا ہے. آخر انہوں نے بھی تو کاغذ جمع کروائے تھے، وہ بھی تصدیق شدہ ہیں، وہ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اتنے پیسے وہ جو ہے یونین بینک آف مڈل ایسٹ جو ہے وہ دے گا اگر ان لوگوں نے نہیں یہ دیے. تو یہ تمام دونوں طرح کے کاغذات جو ہیں یہ سامنے رکھنے چاہیے تھے. طارق شفیع سے جو کراس ایگزامن کیا میں نے پڑھا ہے، طارق شفیع اپنے ہر بیان کو خود ہی ڈینائی کر رہا ہے. دیکھیے طارق شفیع صاحب سے نہیں ایسا نہیں ہے، طارق شفیع صاحب سے جو نٹ پک کیا جا رہا ہے
1970, 73, 74 ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ 73 میں آپ نے لکھا تھا 73 میں گئے لیکن آپ 74 میں یا 74 میں لکھا ہے 73 میں گئے. اس وجہ سے ثابت ہوا کہ آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے کیش لیا تھا کیونکہ کیش لیا تھا اس سے ثابت ہوا کہ فلاں 2016 میں جو جانے کی اور وہاں سے نوٹری پبلک سے رجسٹر اپنی کروانے کی وہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی ڈیٹس میں بھی تضاد موجود ہے. اور وہ پھر کہتے رہے اخیر میں کہ میاں شریف تو ہولی سولی مالک تھے 100%. میں تو بچہ تھا, میرے سے صرف شفقت فرماتے. اور یہ بات ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے یہ تمام ملکیت میاں شریف صاحب کی تھی, میں 19-20 سال کا. اور نواز شریف صاحب اپنے خالو کو بھی بھول گئے, محمد حسین صاحب کو بڑی کوشش کے بعد JIT نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاں وہ میرے خالو تھے. ہاں تو مگر اس سے کیا ہوگا؟ جس طرح ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. JIT کے سامنے جن لوگوں نے بہت زیادہ میرے خیال میں کمزوری کا مظاہرہ کیا اس میں ایک شخص کا نام ہے طارق شفیع. اور طارق شفیع نے اپنے ہی سائن کیے ہوئے ایفیڈیوٹ کے بہت سارے جو فیکٹس تھے اس کے متعلق اس نے اچنبے کا اظہار کیا. اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. پھر اس نے کہا کہ شاید میرے وکیل نے لکھ دیا ہوگا, میں نے پڑھے بغیر دستخط کر دیے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے, ان کے وکیل تھے, ان کا نام لکھا ہوا ہے JIT کی رپورٹ کے اندر. پھر ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے سگنیچرز کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرے آپ نے 50 جگہ دستخط کروائے ہیں, کہیں دیکھا ہے کوئی فرق؟ تو پھر JIT نے اس والے فارم کے اوپر جو دستخط ہے اس کے اوپر بھی شک کا اظہار کیا کہ کیا یہ دستخط خود طارق شفیع نے کیا یا اس کے بہاف پہ کسی اور نے کر لیا. ایک جگہ انہوں نے کاٹا ہوا ہے لکھ کے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کچھ ایسا کیا تھا کہ آپ نے پڑھ کے کاٹ کے پھر مٹا کے کچھ لکھا؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, سارا کچھ نیٹ اینڈ کلین لکھا تھا. وہ کاٹا ہوا بھی ساتھ اندر ہے, جو ان کا خیال ہے کہ یہ ان کے وکیل نے یا بعد میں فیملی کے کسی رکن نے اس کو کاٹ کے لکھ دیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ہم مریم نواز کے ذکر کر رہے تھے بینیفیشل اونر ہونے کا. سپریم کورٹ کے اندر مریم نواز اور اس پوری فیملی کی پوزیشن حسین نواز نے یہ لی تھی کہ میں, حسین نواز نے کہا الحمدللہ میں مالک ہوں ان کمپنی کا. انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں یا 3 بیویاں اور 6-7 بچے ہیں, تو اس لیے مریم کو میں نے ٹرسٹی بنایا تھا. مالک میں ہوں, ٹرسٹی مریم کو بنایا تھا کہ اگر مجھ کچھ ہو جائے تو اسلامی طریقے سے میری جائیداد جو ہے ان کو تقسیم کر دیں میرے بچوں کے مابین. لیکن JIT کہتی ہے کہ بیانڈ ڈاؤٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی فنانشیل انویسٹیگیشن ایجنسی سے جو انہوں نے لیگل اسسٹنس حاصل کی, اس سے یہ بیانڈ ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے FIA والے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خطوط درست ہیں. اس کے نیچے دستخط تھے 2 خطوں کے اوپر, جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مریم صفدر, میں سنگل بینیفیشل اونر ہوں نیسکول کی اور نیلسن کی. انہوں نے کہا یہ دستخط ہی جعلی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر یہ پوزیشن تھی. تو اب وسیم سجاد صاحب یہ چیزیں جب ساری کھل کے سامنے آ جائیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. یہ تو اتنا مجھے اوپن اینڈ شٹ کیس جسے آپ کہتے ہیں نا, یہ وہ والا کیس لگتا ہے. یہی ہوگا نا جی, کیونکہ یہ ہمارا ایک قانونی نظام ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. اب یہ عدالت میں جائے گا اور عدالت اس کو میرے خیال میں 2 حصوں میں تقسیم کرے گی. وہ معاملات جو سپریم کورٹ خود فیصلہ کرنا چاہے گا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود پریفرڈ آپشن آپ کی نظر میں کیا ہوگی؟ دونوں کریں گے جی, میرے خیال میں دونوں پہ جائیں گے. ایک سٹریم ہوگی جہاں پہ وہ بھیجیں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو وہ معاملات جو کہ سپریم کورٹ نہیں کرتا. یہ ٹرائل کے معاملات, یہ ٹرائل کورٹ میں مثلا کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کا چارج, منی لانڈرنگ کا چارج, ایسٹس بیونڈ مینز کا چارج, اس میں ایویڈنس ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی موقع ہوگا اس کا جواب دینے کا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جائے. لیکن آپ سوچتے ہیں سپریم کورٹ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ڈیکلیریشن دے کے انہیں کہیں یہ نااہل ہیں 62 اور 63 کے تحت؟ پہلے ہو چکا ہے. یعنی یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے وہ کنٹیمپٹ پہ ہوئی تھی نا سزا, وہ باقاعدہ سزا دی تھی. کنٹیمپٹ خالی 1 منٹ 1 منٹ کا کھڑا ہوئے آپ سٹینڈ. اور بے شمار ہمارے MNAs بہت سارے ہیں, وہ لمبی لسٹ ہے, جو ہمارے ڈیول نیشنلٹی میں ڈسکوالیفائی ہوئے, کچھ جعلی ڈگری میں ہوئے, ڈکلیئر نہ کرنے میں ہوئے. تو یہ جب اسٹرکٹ اپلیکیشن شروع ہو جائے 62 63 کی تو یہ اس کے نتائج. پرائم منسٹر کو ایز MNA جیسے بہت سے MNAs کو پہلے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا, آپ کا خیال ہے کہ ایز MNA وہ ڈسکوالیفائی کیا؟ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, یعنی ان کو اگر وہ انہوں نے کرنا ہوا تو سپریم کورٹ یقیناً بڑی اس کو باریکی سے دیکھے گی, ان کو موقع دیں گے کہ بھی یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے, آپ اس کا جواب دیں. وہ سن کے پھر فیصلہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے جواب لینے پہ وہ مجھے میرا بھی جواب وہی دیں گے نا جو میں کہوں گی, اس کو obviously ریجوائنڈر دیں گے. میں دیکھیں کئی چیزیں بیونڈ ڈاؤٹ ہو گئی ہیں. ایک تو FZD کیپٹل جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, ان کا ورک ویزا, اس پر پیمنٹ لے رہے تھے 10,000 درہمز a month. مطلب بالکل وسیم سجاد صاحب صحیح کہہ رہے,
ایک تو نااہلی ہے 62-63 کی, وہ تو بیونڈ ڈاؤٹ ہو گئی ہے پروف. اب پتہ نہیں کیا وہ ڈیفینس دیں گے, اٹس انڈیفینسیبل جتنا ایویڈنس آ گیا ہے. اور خود پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ذرا سی بھی کوئی میرے خلاف بات آئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. دوسرا کرمنل, صرف یہ نہیں استعفیٰ, دیکھیں کرمنل پروسیڈنگز بھی ہونی چاہیے. نہ سے دیکھیں منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, ایسٹ کنسیلمنٹ اپنی جگہ, ساتھ فوجری اور پرجری, تو مطلب ہے کرمنل کیسز بھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب قوم کو صحیح وہ کرنا ہوگا, ایک اسٹیبلش کریں نارم کہ یہ نہیں کہ آپ اگر پاورفل ہیں تو یو کین گیٹ اوے. ڈاکٹر صادق صاحب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی انہوں نے تمام باتیں کی ہیں ڈاکٹر شیری مزاری نے, یہ جو جے آئی ٹی ہے اس نے ایگزیکٹلی یہی کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہمیں یہ اس بات کا یقین تھا, کامل یقین تھا ان کے تمام تعصبات کی بنا پہ کہ وہ ایسا ہی کریں گے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ جو ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں, یہ اس سے پہلے جب ان کے پاس لوگ گئے ہیں جب تفتیش جوائن کرنے کے لیے, تو ان کو یہ نہیں دکھائے. ان کو دکھا کے یہ پوچھا جا سکتا تھا اور اس کی ویراسٹی چیک کی جا سکتی تھی. جو انہوں نے ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں ان کی ویراسٹی بھی نہیں کنفرنٹ کی. جو نئے ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں جن کو سورس ڈاکیومنٹ کہا جا رہا ہے, ان کی ویراسٹی, ان کی سچائی بھی نہیں ٹیسٹ کی. اب یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کچھ چیزیں ذرا میں ایک سیکنڈ میں بات اپنا آرگومنٹ کر لیجیے. دیکھیے بات یہ, اب یہ عدالت کو جیسے وسیم سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے کہ سچائی کیا ہے. لیکن اس وقت تک جو ہو رہا ہے, یعنی یہ بات شروع ہوئی 3 اپارٹمنٹ سے, یہ پچھلے جب سے پیناما لیک سے تب سے 4 اپارٹمنٹ اور 1.5 سال یہ پیناما جب سے شروع ہوا ہے, جتنا بھی وقت ہو گیا, اور کہاں پہ ختم ہوئی 40-50 سال اور کوئی 30-35 کمپنیاں, کہ ہر کمپنی کے کتنے ڈیویڈنڈ نکلے تھے, کس زمانے میں, 1970 میں آپ گئے تھے, 74 میں گئے تھے. یعنی یہ جو پھیلاؤ ہے, اس پھیلاؤ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خاندان کا کوئی فرد نہ بچ سکے. ویسے یہ حقائق کے منافی آپ بات کر رہے ہیں. گلف سٹیل ملز کی کہانی دے رہا ہوں, ڈاکٹر صادق صاحب, جو گلف سٹیل ملز کی کہانی تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان نے قومی اسمبلی میں, میں نے اس کی بات پوری لمبی کہانی, کوئی ان کے ابا جی ذرا ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے, نہیں ذرا مجھے موقع دیکھیے. یہ سٹارٹ انہوں نے کی, بالکل ٹھیک ہے کیا, مگر یہ جو درمیان میں کوئی کپڑے کی فیکٹری, کوئی دھاگے کی فیکٹری, کوئی لوہا بنانے کی فیکٹری, یعنی 30-35 فیکٹریوں کا ملبہ جو اکٹھا کیا گیا, اور پھر پوچھا گیا 1980 میں یہ ہوا تھا, 1978 میں یہ ہوا تھا. اس میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس وقت وزیر اعظم خود اسٹوڈنٹ تھے, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس وقت وہ سیاست میں نہیں تھے. لیکن یہ تمام جو ملبہ اکٹھا کیا گیا, ہمیں اس میں شک ہے, جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فریمنگ ہے, کوشش یہ کی جا رہی جسے ہم سازش کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس کی اہلیت نہ رہنے دی جائے کہ وہ کبھی بھی سیاست میں آئے, چاہے وہ بیٹے ہوں, چاہے وہ دبئی میں رہنے والی بیٹی ہوں, چاہے وہ یہاں رہنے والی بیٹی ہوں, چاہے بردر ان لا ہوں. تو ہمیں اس میں سازش کے اندر سے جو قانونی نکات ہیں وہ ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے, یہی ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میں تھوڑے سے فیکٹس اور سامنے رکھوں. اس تحقیق کے اندر جب پرائم منسٹر کے بیٹوں سے جے آئی ٹی کہتی ہے کہ ہم نے پوچھا کہ یہ کب سے آپ کے پاس ہیں, ایک بیٹے نے کہا کہ 93 سے, ایک تھا میرے پاس, دوسرے نے کہا نہیں باقی بھی 3 ہمارے پاس تھے. پھر ایک بیٹے سے پوچھا کہ کرایہ کون دیتا تھا, اس نے کہا کہ وہ حسین دیتا تھا. پھر دوسرے نے کہا نہیں میں دیتا تھا. تیسرے نے کہا نہیں وہ تو پاکستان سے آتا تھا. ابا جی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میاں شریف دیتے تھے. اتنی کنٹراڈکشن ہے. اور کیپٹن صفدر, نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے ہیں, نواز شریف صاحب بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی بیان دیا اس کے اوپر کہ وہ پیسے کون دیتا تھا, میاں شریف صاحب کا. یہ اتنی کنٹراڈکشن ہے. کیپٹن صفدر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں, اچھا یہ اپارٹمنٹ ان کے نواز شریف فیملی کا, اور انہوں نے وہ ایز وٹنس سگنیچرز کیے ہوئے ہیں اور اس ٹرسٹ ڈیڈ سے ان کی واقفیت ہی نہیں تھی. یہ تضادات کا مجموعہ ہے. صدق آپ نے بولا, 1 منٹ مجھے بولنے دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کنسپیرسی ایک تھی, خدا کا خوف کریں, یو اے ای جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کنسپیرسی کی ہے, انہوں نے ڈاکیومنٹ بھیجے ہیں کانٹرڈکٹنگ یہ جو سٹیل مل کا کلیم تھا دبئی والا, اور ایگزیکٹلی انہوں نے کہا نہ قطر کوئی پیسہ گیا ہے نہ سعودی عرب کوئی سکریپ یا مشین. انہوں نے کہا 12 ملین درہم ہی نہیں تھا, جانا کہاں تھا, وہ ڈیفالٹ. اچھا دوسرا بی وی آئی ایف آئی اے کیا یہ کنسپیرسی میں ہے, آئی سی آئی جے کنسپیرسی ہے, خدا کا خوف کرے. اور جو فورینزک ایکسپرٹس نے ٹرسٹ ڈیڈ کو رد کر دیا ہے وہ کیا کہتے کنسپیرسی ہے.
مطلب خدا کا خوف کرے، نہیں دیکھیے اب اسی کو لے لیں، اسی کو لے لیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی پھیل گئی بات، پھیلی شروع ہے جیسے آپ نے کہا نواز شریف نے کی اسمبلی کے فلور پہ جب لمبا قصیدہ ایک سنایا کیسے سارا شروع ہوا. دوسرا دیکھیں جب ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ 10 جھوٹ اور بولتے تو بات کھلتی جائے گی. یہ تو واضح ہونا ہے جتنے جھوٹ بولتے گئے ہیں اتنی بات پھیلتی گئی ہے. اس میں ایک اور کیس ہے جس کی ابھی وضاحت آنی ہے. یو کے سینٹرل اتھارٹی یہ وہ ادارہ تھا جہاں سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے مابین اور یو کے سینٹرل اتھارٹی کے مابین خط و کتابت چل رہی تھی. چودھری شوگر ملز کے 74 کروڑ روپے کی پروسیڈز تھیں جس کے اوپر ریکارڈ ٹیمپر ہونے کا ایلیگیشن اب اسٹیبلش ہو چکا ہے. چیئرمین ایس سی سی پی کے اوپر ایف آئی اے کیس درج کر چکی ہے. وہ آج انہوں نے پری ریسٹ بیل لی ہے، اپنی ٹرانزٹ بیل جس راہداری بیل ہے وہ آج ان کو ملی ہے. یہ ڈاکومنٹ کہتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کا حصہ، کہ انہوں نے یو کے سینٹرل اتھارٹی کو خط لکھا ہے کہ شیمراک نامی کمپنی ہے، اس کو $3.4 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر کو گیا ہے. اگر یہ میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت وسیم سجاد صاحب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ان کی کمپنیاں ہیں، جیسے وہ یہ جو دبئی کے اندر ان کی ایک کمپنی نکلی ہے، اس کمپنی کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے گھماتے تھے. اسموک سکرین کریٹ کی ہوئی تھی، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، یوں چکر دیتے تھے کہ پتہ نہیں چلے اخیر میں کہ لیگلائز کیسے ہوگا اور کدھر سے آیا، سورس آف انکم کہاں پہ ہے. یہ بڑا سیریس چارج ہے یہ. جی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ ان کمپنیز کی اپنی انکم کوئی نہیں تھی، کچھ نہیں، لاس میکنگ. اور یہی یعنی یہ بڑی ان کی جو فائنڈنگز ہے. مثلا گلف جو سٹیل ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی لائبلٹیز زیادہ تھیں اور جو قیمت تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے $12 ملین سرپلس 12 ملین درہم. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ایجنسی نے کہا جی کہ کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں ملا اس ٹرانزیکشن کا یا مشینری شفٹنگ کا. تو یہ چیزیں ہیں جی. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ اب فیصلہ عدالت کرے گی کہ بھی یہ شہادتیں جو ہیں یہ کتنی مضبوط ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، یہ عدالت میں معاملہ جائے گا. وسیم سجاد صاحب لیکن یہ جو قطری والی کہانی تھی میں تھوڑا سا اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا. جے آئی ٹی کہتی ہے کہ وہ سٹوری کنسٹرکٹ کی گئی، آفٹر تھاٹ تھی، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ مت ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے انہوں نے ڈاکومنٹس کو کہہ دیا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہیں، صحیح ڈاکومنٹ دستاویزات نہیں دی. سپریم کورٹ کو انہوں نے مس لیڈ کیا. یہ پرجری اور سپریم کورٹ کو جسٹس کو مس لیڈ کرنا، یہ اس کے اوپر کلوزز تو بڑی سخت قسم کے آ جائیں گے. یہ کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی سپریم کورٹ 62 اور 63 کے دائرے میں لے آئے. یہ تینوں بچوں کے اوپر ایلیگیشن ہے. بچوں کے اوپر ایلیگیشن ہے، لیکن بچے چونکہ ہولڈرز آف پبلک آفس نہیں ہیں ان کے لیے شاید کچھ تھوڑا سا مختلف پیمانہ ہو. لیکن یہ 62 63 جو ہے یہ براہ راست ان لوگوں پہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں اور جن کے لیے کوالیفیکیشن لیٹ ڈاؤن ہیں کہ جی وہ صادق اور امین ہوں گے، وہاں پہ یہ زیادہ یعنی افیکٹو اور مؤثر طریقے سے ایک اور کیس ہے جو ہم نے بات نہیں کی، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس ہم بات کریں فوجری کی، پرجری کی، ان ایڈیشن ٹو کرپشن کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو ہیکنگ کی گئی ہے. ایف آئی اے نے ہیک کیا اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے نوٹس لیا جے آئی ٹی نے کہ، اور ججز نے ابھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ ہیک ڈاکیومنٹس، ہیکنگ کے بعد ڈاکیومنٹس دیے گئے ایک رسپونڈنٹ کو آئی بی کے اوپر سوری، تو اور انہوں نے ایویڈنس وہ ڈال دیے ہیکنگ کے بعد نادرا سے ریکارڈ لے کے، اس پہ ججز نے بڑا اسٹرانگ لیا ہے کہ اس پہ بھی وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ کہ دیٹس اے ویری اسٹرانگ ایلیگیشن کہ ہیک ڈاکیومنٹس کیسے انہوں نے پیش کیے ایز ایویڈنس. دیکھیے 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ تو ساری باتیں جو ہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ کاغذات جن کو سورس ڈاکیومنٹس کہا گیا ہے، جن لوگوں نے انویسٹیگیشن جوائن کی ہے ان کو یہ نہیں دکھائے گئے، ان سے سوالات نہیں پوچھے گئے. چلیں وہ عدالت میں دیکھ لیں گے اور ہماری جو قانونی پوزیشن ہے وہ ہم واضح کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو دوسری بات جو کی گئی تھی قطری والی، تو آپ ہماری جے آئی ٹی اگر قطر جانے کو تیار تھی اور اگر ہماری جے آئی ٹی کے پاس میوچل لیگل اسسٹنس کے تمام رائٹس تھے اور یہ تفتیش تھی، یہ گواہی نہیں تھی جو عدالت کے اندر دی جائے جس میں پاکستان سرزمین پہ ہونا شاید ضروری ہو، مجھے تو یہ پتہ چلا وہ بھی اتنا ضروری نہیں،
تو وہاں پہ جا کے ان سے یہ تمام سوالات پوچھنے میں کیا حرج تھا؟ یہ تمام سوالات ذرا سن لیجیے، میرا آرگیومنٹ تو ختم ہونا ہے۔ لیگل اتھارٹیز کے مابین ہوتی ہے۔ ندیم صاحب ہوگا یہ کہ میں اپنا آرگیومنٹ نہیں دے سکوں گا۔ میرا جو بڑا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرح کی دلیل تو قائم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ڈاکیومنٹس بھی پیش کر رہے ہیں، جو دوسری دلیل ہے کہ کاغذ وہاں پر گئے ہیں، ان سے پوچھ لے نا، ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے تھا، ان سے بھی تو سوال اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ آپ کے کھاتوں میں کہیں اندراج ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو شو کر سکیں۔ وہاں پہ نہ جانا، قطری رائل فیملی سے نہ پوچھنا ایک پریجوڈس اور تعصب جو ہے اس کو ظاہر کرتا رائل فیملی صرف ایک شخص حمد بن اب نہیں، ابھی میری بات ختم نہیں، میں نے آپ کی بات قطن نہیں کاٹی، یہ میرا دوسرا نقطہ ہے جس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ تیسری جو میں بات کر رہا ہوں، اور ہمیں عدالت سے بہت زیادہ امید ہے کہ ایک امتیازی سلوک نہیں بلکہ مساوانہ سلوک کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی گیگ آرڈرز آئے ہیں جیسے آپ ذکر کر رہے تھے، یہ تمام یونیورسلی آئیں گے، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے کہا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ ہے یا نون کا یا قانون کا، یا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ JIT جو ہے وہ ہماری نوکر ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کو اور وہ تمام میڈیا کے چینلز لوگوں کو بلایا جائے گا جو شام کو بیٹھ کے اندر کی بات بتاتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اصل میں یہ بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بڑی امید ہے، ٹھیک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس سے ایک آپ کی چیز کی میں تائید آن ایئر کروں گا، جس نے بھی ہائرڈ اسیسن کا کام کیا آن بہاف آف دی گورنمنٹ اور آن بہاف آف دی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن، اس ہائرڈ اسیسن کو کورٹ میں بلا لیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، پہلے وسیم سجاد صاحب لاسٹ منٹ ہے، وزیر اعظم پاکستان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ انف ایویڈنس از اویلیبل، وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن پارلیمانی روایات یہی ہیں کہ اس قسم کی سچویشن میں وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں یہ ہے کہ شاید ان کے لیے بھی بہتر ہو کہ یہ معاملہ جب کلیئر ہو جائے تو واپس بھی آ سکتے ہیں، کوئی یہ اس سے پہلے کسی اور کو اپنی جماعت سے وزیر اعظم مطلب بنا اس وقت ان کے کنٹرول میں، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی رولنگ پارٹی ہے، میجورٹی ہے، اس وقت وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جون 2018 تک کا ان کے پاس لیگلی ٹائم اویلیبل ہے، کسی اور کو وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں۔ اس دوران یہ جو آئندہ کے دن ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو شاید ایسی سچویشن نہ آ جائے کہ ہاتھ میں سے گیم نکل جائے۔ تو اس لیے وہ کیسے نکل سکتی ہے اگر سپریم کورٹ ڈیکلیریشن دے دیتی ہے؟ اگر بحران آ جائے گا۔ جی، بحران ایک قسم کا ضرور آئے گا کہ اگر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے سپریم کورٹ تو اس کا ایک نتائج ہوں گے، ملک کے لیے بھی ہوں گے، ان کی پارٹی کے لیے بھی ہوں گے، ان کے اپنے لیے بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک اگر جمہوری روایت کو مد نظر رکھیں تو پرائم منسٹر کے لیے آپ کی تجویز یہ نارملی تو کسی اور کو منتخب یعنی کرنا ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں، مثلا ایک ریفرینڈم ہار گئے ڈیوڈ کیمرون، انہوں نے فوری ریزائن کر دیا، کوئی مجبوری تو نہیں تھی ان کے لیے، اور ریفرینڈم بھی یورپین یونین چھوڑنے یا نہ چھوڑنے۔ ہندوستان میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو لال بہادر شاستری نے اپنا ریزگنیشن دے دیا۔ تو روایات تو اس قسم کی ہیں پارلیمنٹری، کیونکہ پارلیمنٹری روایت جو ہے وہ ایک فیئرنس کی ہوتی ہے، ایک یعنی سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ عوام کی نمائندگی کرنا ہے۔ تو اگر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وسیم سجاد صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر شیرین مزاری آپ کا بھی، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔